के पीछे हमारे मुदर्रिसों की भी बड़ी मेहनत रही है, कोशिशें रही हैं। तो आप तमाम इस्लामी भाई इस बात के साक्षी बन जाइए, शिरकत फरमाइए, और जो असनाद तकसीम की जाएगी, उफ़ाज़ किराम फारिग होंगे, उनके आप साक्षी बन जाइए, आपकी नज़रों के सामने इन्हें असनाद दें। तो जल्दी जल्दी तमाम इस्लामी भाई तशरीफ ले आए। हमारे मकामी इस्लामी भाइयों की भी बड़ी जिद्दोजहद रही है, बड़ी इनकी कोशिशें रही। अल्लाह पाक सबकी कोशिशें उसकी बारगाह में कबूल फरमा लें। तो बिला ताखीर अब मैं हमारे धौलका जामियातुल मदीना के मुदर्रिस, धौलका जामा मस्जिद के इमाम साहब, और अभी ये हाफिज कुरान भी है, आलिम दीन भी है, और अभी पिछले दिनों मुंबई में इनको मुफ्ती साहब मुफ्ती की सनद भी अता की गई। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इनका बयान शुरू होने वाला है। चहल कदमी करते हुए बयान सुनेंगे, इधर उधर बातें करते हुए बयान सुनेंगे, तो बयान की बरकतें मिलेगी नहीं। जल्दी जल्दी तमाम इस्लामी भाई बैठ जाए, आ जाए जल्दी जल्दी। इस्लामी बहनें भी आपस में बातें ना करें, तवज्जो के साथ सुने। बच्चों को खिलवाते हुए या बातचीत करते हुए या बच्चों को इधर उधर चुप करो कहते हुए सुनेंगे तो बेतवज्जो हमारी भी रहेगी। तो आप भी तवज्जो के साथ बयान में शिरकत करें। कुर्सी जल्दी जल्दी इस्लामी भाई आ जाए। माशाअल्लाह, क्या बात। मुफ्ती मुस्तकीम मदनी, माय उस्ताद मुस्तकीम मदनी थीसिस। बोले तो डेंजर। मुस्तकीम मदनी साहब, रिएक्शन अभी देखता हूँ उनका। जूम करो ना, जूम। यस, अभी रिएक्शन पता चलेगा। बीच में आ जा तू पहले। तो वो है आवाज़, इनका आवाज़ बहुत मस्त है ना। बैठा कैमरा हिल जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आक़ाए दो जहां सरवरे कोनो मकाम फ़ख्र मौजूदात साहिबुल औलाद सय्याए अफ़लाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात कुतुब और हदीस में बयान किए गए हैं। उन्हीं में से एक हदीस पाक आइए सुनने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है, जो बंदा मुझ पर सुबह और शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़े क़यामत में उसकी शफ़ाअत करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है,
انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں جو بھی عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمایا کرے، تو یاد کر کے ہمیں اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے کہ ایک دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے نیت المؤمن خیر من عملی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اور آپ نے یہ محاورہ بھی سن رکھا ہوگا کہ اگر نیت صاف ہے تو منزل آسان ہوتی ہے۔ تو ہمیں جب بھی کوئی عمل خیر کی توفیق ملا کرے تو یاد آنے پر اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے۔ تو ہم یہاں پر علم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیت کیجیے آپ تمام اسلام بھائی کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس محفل میں شریک رہیں گے۔ جو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل اسے توجہ سے سنیں گے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی رضا پانے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بیان کروں گا۔ بلغوا عنی بلو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل بیان کروں گا۔ لائق صد مبارکباد ہیں اس شہر کے لوگ اور بالخصوص اس مدرسۃ المدینہ کے اسٹاف اور طلبہ کرام کہ جنہوں نے اتنی محنت و کوشش اپنے اساتذہ کی لینے کے بعد اللہ پاک کے پاک کلام کو حفظ کیا، اور کچھ ہمارے طلبہ کرام نے قرآن پاک کو ناظرہ کیا، مکمل کیا۔ اللہ پاک ان تمام کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ پاک عالم بعمل بنائے، اللہ پاک ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے اپنے اساتذہ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ایسا کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس اپنے حبیب علیہ السلام پر نازل فرمایا، جس میں تقریباً 78,000 الفاظ ہیں۔ ان 78,000 الفاظ میں جو سب سے پہلا لفظ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے قلب اقدس پہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، وہ لفظ تھا اقرا، جس کا ترجمہ بنتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ اس کے بعد قرآن پاک کو جن بچوں نے حفظ کیا ہے، اس قرآن پاک میں 6,000 آیتیں ہیں۔ ان 6,000 آیتوں میں جو سب سے پہلی 5 آیتیں اللہ کے حبیب علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ کوئی اور دوسری آیتیں نہیں تھی، بلکہ وہ آیتیں بھی علم کی قدر و منزلت کو بیان فرما رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جگہ بہ جگہ علم والوں کی فضیلتیں بھی بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں علم والوں کے درجات کو بلند فرمانے کا ذکر فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہی وہ علم ہے جس کو دنیاوی علم کہتے ہیں کہ جس سے انسان بنتا ہے، اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ علم ہی سے انسان بنتا ہے۔ جس انسان کے پاس علم نہ ہو تو وہ انسان نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہو کر کے عرض کرتے ہیں ایک صحابی کے بارے میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فلاں امتی کا ابھی عصر سے قبل انتقال ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فلاں صحابی کا ابھی عصر کے بعد انتقال ہو جائے گا۔ تو جب آقا دو جہاں
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो उस सहाबी को ये खबर पहुंचाई कि आपका अभी मगरिब से कबल असर के बाद इंतकाल हो जाएगा। अगर हमें पता चलता तो हम ये सवाल करते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मुझे अपने रिश्तेदारों के साथ क्या करना चाहिए। लेकिन उन सहाबी को जब ये पता चला कि मेरा आज ही इंतकाल हो जाएगा तो उन्होंने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया के बारे में सवाल नहीं किया, अपने रिश्तेदारों के बारे में सवाल नहीं किया, बल्कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुख्तसर से वक्त में मेरे लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन अमल क्या है, उसके बारे में आप मेरी रहनुमा फरमाइए। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो इरशाद फरमाते ऐ सहाबी अभी तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, इसलिए तुम दुरूद शरीफ पढ़ने में मशगूल हो जाओ। अगर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो इरशाद फरमा देते ऐ सहाबी अभी तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, इसलिए तुम कुरान पाक की तिलावत करने में मशगूल हो जाओ। लेकिन रिवायत मौजूद है, अहादीस करीमा के अल्फाज मौजूद हैं, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और किसी चीज का हुक्म इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ सहाबी तुम इल्मे दीन हासिल करने में लग जाओ। इस रिवायत को बयान करने के बाद मुहद्दिसीन फरमाते हैं अगर इल्म से बेहतर और कोई चीज होती, इल्म से बेहतर अगर और कोई चीज होती तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन सहाबी को उस चीज के करने का हुक्म इरशाद फरमाते। लेकिन आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन सहाबी को इल्मे दीन हासिल करने का हुक्म दिया था। तो इससे पता चलता है कि इंसान के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज है वो और कोई चीज नहीं बल्कि वो इल्मे दीन है। इल्मे दीन से इंसान अल्लाह तबारक व तआला की पहचान करता है। इल्मे दीन से इंसान तमाम दीनों से अपने दीन को मुमताज करता है। इस इल्म की वजह से इंसान अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करता है। अगर किसी इंसान के पास इल्म ना हो तो इसके बारे में एक रिवायत बयान की जाती है कि एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला के पास एक किसान आकर के सवाल किया कि हुजूर मेरे लड़के ने मुझको मारा है। तो उन आलिम साहब ने पूछा कि आप क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं खेती का काम करता हूं। तो फिर उन आलिम साहब ने पूछा कि आपके साहबजादे क्या करते हैं, आपके लड़के क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा लड़का भी खेती किसानी करता है। तो फिर उन आलिम साहब ने उनको पूछा क्या तुमने अपने बेटे को दीन का इल्म सिखाया था। तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन आलिम साहब ने उस वालिद को चोट करते हुए कहा कि शायद हो सकता है उन्होंने ये तसव्वुर कर लिया हो तुम्हारे लड़के ने तुमको कि ये बैल है जो चल नहीं रहा है, तो उस बैल को चलाने के लिए उसने आपको ये लाठी मारी। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अगर हम अपने बच्चों को इल्म दीन का इल्म नहीं सिखाएंगे तो वो हमारी कदर मंजिलत नहीं करेंगे। आज आपने देखा होगा हमारा मुआशरा उलमा के पास जाता है, हुजूर हमारे बच्चे हमारी कदर नहीं करते हैं, कोई ताबीज बना दीजिए ताकि वो हमारी कदर करने वाली बन जाए। हमारे बच्चे हमारे नाफरमान होते चले जा रहे हैं, कोई ताबीज बना दीजिए जिससे वो हमारे फरमा बरदार बन जाए। मेरे प्यारों और मोहतरम इस्लाम भाइयों, आज हमारी औलाद का रुझान, हमें अपने औलाद को इस तरफ तो रुझान बन गया है कि हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे। आज हमारा इस तरफ तो रुझान जाता है कि हम अपने बच्चे को आला डिग्री से नवाजेंगे। आज हमारी तरफ इस तरफ तो ध्यान जाता है कि हम अपने बच्चे को आला स्कूल में पढ़ाएंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटियों में ये नहीं सिखाया जाता कि वालिदैन से किस तरीके से बात करनी है। हमारे उन स्कूलों में ये नहीं सिखाया जाता कि अपने पड़ोसियों के साथ किस तरीके से पेश आना है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वहां पर ये नहीं सिखाया जाता कि अपने रिश्तेदारों के साथ किस तरीके से आपको पेश आना है। अगर ये तमाम चीजें सिखाई जाती हैं तो वो ओनली सिर्फ और सिर्फ दीन का इल्म है जो मदरसों में हासिल किया जाता है। आज हम अपने मुआशरे का अगर
جائزہ لے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے مدرسے میں کتنے فیصد ایسے بچے ہیں جو پڑھتے ہیں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی طریقے سے ڈگری حاصل کر لیں، لیکن میرے پیاروں اور محترم اسلام بھائیوں، یہ ڈگری حاصل کرنی کل بروز قیامت ہمارے بچوں کو ہمارے لیے کچھ فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گی۔ اگر فائدہ مند ثابت ہوگا تو وہ صرف علم دین ہے۔ کل بروز قیامت فائز کے والدین کو لایا جائے گا، جن کے سروں پر ایک ایسا تاج سجا ہوگا جسے دیکھ کر کے اہل محشر رشک کر رہے ہوں گے، لوگ آپس میں پوچھ رہے ہوں گے یہ کون لوگ ہیں، کہ یہ انبیاء کی جماعت میں سے ہیں، تو لوگ کہیں گے یہ انبیاء کی جماعت میں سے بھی نہیں ہے۔ پھر اہل محشر کہیں گے کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں، کہ اولیاء اللہ ہے، تو لوگ کہیں گے یہ اللہ والے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر اہل محشر کہیں گے آخرکار یہ لوگ کون ہیں، تب ان کو ندا دی جائے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، ان کے یہ والدین ہیں، اس کے تعظیم و اکرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ تاج عطا فرمایا ہے جو تم یہ دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ آج میرے پیاروں اور محترم اسلام بھائیوں، ہم اس دہلیز پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے گھر میں کسی کا جنازہ ہو جاتا ہے تو ہم مسجد کے امام صاحب کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ حضور چلیے ذرا نماز پڑھا دیجئے، حضور ذرا چلیے ہمارے ابا کو غسل دے دیجئے۔ ہم اپنے بچوں کو اس قابل بھی نہیں بنا سکتے ہیں کہ کم از کم وہ ہماری نماز جنازہ پڑھا لے۔ اگر ہم اپنی ہسٹری کا مطالعہ کریں، اگر اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جو بڑے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین کا علم سکھاتے تھے، اس کے بعد دوسری چیزیں سکھاتے تھے۔ آؤ ذرا اٹھاتے ہیں تاریخ کا ورق اور پلٹتے ہیں تاریخ کے ورقوں کو تو پتا چلتا ہے ان تاریخ کے ورقوں میں ایک نام خلیفہ ہارون رشید کا بھی آتا ہے، جس نے اپنے بیٹے کو، اگر وہ بادشاہ گزرا ہے، چاہتا تو اپنے بیٹوں کو دین کا علم نہ سکھاتا، وہ سوچتا کہ جب میں بادشاہ ہوں تو میرا بیٹا بھی بادشاہ بنے گا، جب میں یہ رعایت سنبھال رہا ہوں، اپنے ان لوگوں کی رعایت دیکھ رہا ہوں، ان کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، تو میرا بیٹا بھی دیکھ بھال کرے گا۔ لیکن اس نے یہ نہیں سوچا بلکہ اپنے بیٹے کو حضرت امام کسائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام کسائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خلیفہ ہارون رشید جا کر کے عرض کرتا ہے حضور میرے بچے کو آپ گھر پر دین کا علم سکھانے کے لیے آ جائیے۔ تو انہوں نے عرض کی، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو اپنے بچے کو دین کا علم سکھانا ہے تو میرے مدرسے میں لانا پڑے گا، اگر تم کو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے تو میرے مدرسے میں لانا پڑے گا، میں آپ کے گھر پر پڑھانے کے لیے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے کہا حضور چلیے ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اس بات پر راضی ہیں کہ میرے بچوں کو آپ یہاں پر پڑھا دیں گے تو ان کا سبق ذرا تھوڑا پہلے سن لیا کریں کہ ان کو دوسرے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہوگا، جب تمہارے بچوں کا نمبر آئے گا اسی وقت تمہارے بچوں کا سبق سنا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی اپنے بچے کو ان کے مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں۔ حضرت امام کسائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ان کے بچے علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا سیکھ رہے ہیں اور دیگر چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کہیں سے گزر رہا ہوتا ہے اور خلیفہ ہارون رشید دیکھتا ہے کہ حضرت امام کسائی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اس کے بیٹے کے استاذ ہیں وہ وضو کر رہے تھے۔ اس نے کیا دیکھا کہ اس کا جو بیٹا تھا وہ ان کے پیروں پر پانی ڈال رہا تھا۔ ابھی خلیفہ ہارون رشید کو غصہ آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو ایک تماچا مارتے ہوئے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، بلکہ ان کا حق تو یہ ہے کہ ان کے پاؤں پہ تو اپنے ہاتھوں سے پانی بھی ڈال اور خود ان کے پاؤں کو اپنے ہاتھوں سے بھی دے۔ ان کی اتنی قدر و منزلت ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل بروز قیامت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمام لوگوں کو چھانٹ دیا جائے گا تو علماء کو اللہ تبارک و تعالی علیحدہ فرما دے گا اور علماء سے فرمائے گا کہ میں نے تم کو اپنا علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تم کو عذاب دوں، بلکہ میں نے تم کو اپنا علم اس لیے دیا تھا کہ تم کو بخش دوں، جاؤ میں نے تمہاری مغفرت و بخشش فرما دی۔ یہ علم کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔
اور اگر ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو جب تک وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے مچھلیاں سمندر میں رہتے ہوئے اس کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل جاتا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کا ضامن ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دو بھائی ہیں، میرا ایک بھائی آپ کی بارگاہ میں آتا اور جاتا رہتا ہے اور ایک میں ہوں کہ میں کھانے کمانے میں لگا رہتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ارشاد فرمائیے کہ وہ بھی میرے ساتھ دنیاوی کام کاجوں میں ہاتھ بٹائے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید تم کو جو روزی اور تم کو جو رزق مل رہا ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے مل رہا ہے جو تمہارا بھائی میرے پاس آتا اور جاتا رہتا ہے، اسی علم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تم کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ علم ایک ایسی خوبی کا نام ہے کہ جس کی فضیلت اگر بیان کی جائے تو بیان نہیں کی جا سکتی۔ اسی علم کی وجہ سے انسان اپنی دنیاوی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے، اسی علم کی بدولت انسان کی دہلیز پر کھڑا ہوتا ہے۔ یہی علم ہے کہ اس علم کی وجہ سے انسان اپنے اور دوسرے میں فرق کرتا ہے، اسی علم کی وجہ سے انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اسی علم کی بدولت انسان اچھے طریقے سے زندگی گزارنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارا اس دنیا میں رہتے ہوئے علم سے بہت دور تک ہمارا پتہ نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی علم کی ضرورت پڑتی ہے، جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور جب اس کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے تب بھی کسی علم والے کی ضرورت پڑتی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی کسی علم والے کی ضرورت پڑتی ہے جو ہماری نماز جنازہ پڑھا دے۔ میرے پیاروں اور محترم اسلام بھائیوں، کبھی ہم نے بیٹھ کر کے سوچا ہے آج ہم جب مسجد میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم کار کا کاروبار سیکھتے ہیں، اگر ہم کوئی بزنس چلاتے ہیں تو اس سے پہلے کئی دوسرے لوگوں سے جا کر کے سیکھتے ہیں کہ کہاں سے میں کپڑا خریدوں، کہاں میری دکان اچھی چلے گی، مجھے کس طریقوں سے اپنے گراہکوں کو اٹینڈ کرنا ہے، کس طریقے سے بات چیت کرنی ہے۔ اگر ہم اپنی دیکھیں تو دنیا بھی تمام چیزیں جتنے بھی ہیں تمام چیزوں کو ہم سیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم سیکھتے نہیں ہیں تو قرآن شریف پڑھنا نہیں سیکھتے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کے دل میں قرآن پاک نہیں ہے وہ ویران محل کی طرح، جس سے قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا وہ ویران محل، اس کا دل ویران محل کی طرح ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کیا جو ہمارے معاشرے میں جو گھر ویران رہتے ہیں، جن میں کوئی رہنے والا نہیں ہوتا، جو کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں، ان گھر میں کون آتا ہے؟ صرف وہاں پر جنات اور شیاطین کا ڈیرا رہتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے اپنے قلب کو علم دین کے آراستہ نہیں کیا اس سے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس ایمان کو بھی کوئی چھین کر کے لے جائے۔ آج کل معاشرے میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہمارے معاشرے میں چلے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ آج ہمارے بچے دوسری جگہ جا کر کے دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں، لیکن جب ان کو دین کا علم حاصل نہیں ہوتا، جب ان کو اپنے اور پڑھائی کا ہمارے والدین نے ان کو نہیں سکھایا ہوتا، تو جب وہ گھر واپس آتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اے بابا جان آپ مزار پر کو جاتے ہیں، مزار پر جانا تو بری چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اپنے بچوں کو علم سے
آراستہ نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے معمولات اہل سنت پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اگر ہم اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ نہیں کریں گے تو ہماری قدر کون کرے گا؟ یہ کہاں پر سکھایا جاتا ہے کہ تم کو اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اف بھی نہیں کہنا ہے؟ یہ کہاں پر سکھایا جاتا ہے؟ صرف اور صرف یہ ہمارے مدارس اہل سنت میں سکھایا جاتا ہے، یہ ہمارے مدارس میں سکھایا جاتا ہے، لیکن آج ہمارے مدارس ویران ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیاروں اور محترم اسلام بھائیوں، آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کھویا ہوا وقار ہم کو مل جائے تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم دین حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اکبر! جب بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو سوراخوں میں رہ کر کے چوٹیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر آج ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آج ہم کہیں پر فاتحہ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! آج اگر ہم اپنی نماز کا ہی جائزہ لے لیں تو ایسی کتنی چیزیں ہیں جن سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ایسی کتنی چیزیں ہیں، کتنی چیزوں پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، کتنی ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آج ایسی کتنی چیزیں ہیں جو لا علمی کی بنا پر ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک بندے سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے گا اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے قدم نہیں اٹھائے گا۔ سب سے پہلے اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں پر گزاری۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ جوانی کا غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں لیکن یہی جوانی میں اگر کوئی بندہ علم دین حاصل کرتا ہے، یہ انسان کی جوانی اس کو سنوارنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ صحیح ڈگر پر اس کے والدین ڈال دیتے ہیں تو وہ اچھا بن جاتا ہے، اگر اسی جوانی میں اس کا قدم بہک جاتا ہے، وہ علم دین حاصل نہیں کرتا تو وہ پھر معاشرے کا بدتر انسان بن جاتا ہے، بگڑا ہوا انسان بن جاتا ہے، پھر اس سے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے اس معاشرے کا نوجوان علم دین حاصل کرنے والا بن جاتا ہے تو کئی دوسرے لوگوں کی ضرورتیں پورا کرنے والا بن جاتا ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں یہ ذہن بن چکا ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو علم دین حاصل کرائیں گے، اگر ہم اپنے بچے کو دین کا علم سکھائیں گے تو ہمارا بچہ اچھی طریقے سے اپنی زندگی نہیں گزار پائے گا۔ میرے پیاروں اور محترم اسلام بھائیوں، ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچیں کی ہیں، جانچ کرنے والوں نے جانچیں کی ہیں، لیکن ابھی بھی کوئی ایسا عالم دین نہیں سامنے آیا جس نے فقر و فاقہ کی وجہ سے، جس نے تنگ دستی کی وجہ سے اپنے پھانسی لگا لی ہو۔ اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچے کو علم دین سکھائیں گے، عالم بنائیں گے یا مولانا بنائیں گے تو وہ اچھے طریقے سے زندگی نہیں گزار پائے گا۔ ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کی ہیں، نتیجہ یہ سامنے نکل کر کے آتا ہے کہ جن لوگوں کی 50,000 ہزار روپے سیلریز ہوتی ہیں وہ بھی آخرکار کسی نہ کسی وجہ سے آ کر کے خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اے میرے پیاروں اور محترم اسلام بھائیوں، اسی علم کی وجہ سے انسان اپنے بچے کو اچھے طریقے سے پرورش کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اسی علم کی وجہ سے انسان اپنے بچے کو حلال رزق کمانے پر، حلال رزق کھلانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر اس کو اسی بات کی نالج نہیں ہوگی کہ مجھے حلال کس طریقے سے کمانا ہے اور حرام سے کس طریقے سے بچنا ہے تو پھر وہ بتائیے کہ اپنے بچے کو کیا کھلا رہا ہوگا، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ اللہ اکبر! جب انسان اپنے بچے کو اس طریقے سے کھلانے میں کامیاب نہیں ہوگا کہ وہ حلال کھلا رہا ہے یا حرام کھلا رہا ہے تو اب مجھے بتائیے کہ اس کا بچہ اس کا کس طریقے سے ادب و احترام کرے گا۔ اللہ اکبر! اللہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں تقریباً 56 حقوق اولاد کے بیان کیے جو اس کے والدین پر عائد ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 56 حقوق اولاد کے والدین پر عائد ہوتے ہیں، اور ان حقوق میں ایک حقوق
یہ بھی ہے کہ اس کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت دلائیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہمارے بچے جو آج ہمارے کل کا مستقبل ہیں، آج ہم ان کو کس طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ آج اگر ہمارا بچہ اسکول کو نہ جائے تو ہم اس سے 10 بار پوچھتے ہیں، اپنی فیملی سے پوچھتے ہیں کہ میرا بچہ آج پڑھنے کے لیے کیوں نہیں گیا۔ دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ اسکول میں خود والد چھوڑنے کے لیے جاتا ہے، لیکن ہمارے مدرسوں کا حال کتنا ہم نے اپنا برا کر لیا ہے کہ اگر ہمارا بچہ ایک دن مدرسے پڑھنے نہ جائے، ایک دن دین کا علم سیکھنے کے لیے نہ جائے تو ہم اس سے پوچھتے تک نہیں ہیں کہ آج تو پڑھنے کے لیے کیوں نہیں گیا۔ میرے پیاروں اور محترم اسلام بھائیوں، آج ہم اپنے بچے کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھانے کی تو کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے بچے کو دنیا کا علم دیا تھا نہیں دیا تھا، لیکن کل بروز قیامت ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی، تو نے اپنے بچے کو دین کا علم سکھایا تھا نہیں سکھایا تھا، تو نے اس کو حضور علیہ السلام کی محبت سکھائی تھی نہیں سکھائی تھی، تو نے اس کو دین کا علم سکھایا تھا نہیں سکھایا تھا۔ میرے پیاروں اور محترم اسلام بھائیوں، اگر آج ہم اپنے بچے کو اچھے سے اچھی دنیاوی تعلیم دے دیں، لیکن اگر ہمیں قبر میں رکھ دیا گیا تو یہ بچہ ہمارا اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ ہماری قبر پر آ کر کے کم از کم ایک مرتبہ فاتحہ بھی پڑھ دے، ایک مرتبہ ہماری قبر پر آ کر کے سورہ فاتحہ بھی پڑھ دے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو سکھایا نہیں ہے۔ میرے پیاروں اور محترم اسلام بھائیوں، کہیں بھی چلے جائیے، کوئی بھی اس بات کا مخالف نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو دنیاوی علم نہ سکھائیں۔ دنیاوی علم سکھانا ضروری ہے، کیونکہ آج کل کلچر یہی چل گیا ہے کہ دنیاوی علم سکھانا ضروری ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچے کو سب سے پہلے دین کا علم سکھائیں، اپنے بچے کو دین کا علم سکھائیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ کیا وہ ایسا ہے جو ہماری شریعت سے ٹکراتا ہے؟ اس کے پاس کسی کی نالج ہے؟ نہیں۔ اگر ہمارا بچہ علم دین سیکھا ہوا ہوگا، اگر ہمارا بچہ دین کا علم رکھتا ہوگا تو وہ یہ بات کرنے میں، تمیز رکھنے میں قدرت رکھے گا کہ کون سی چیز ہماری شریعت سے ٹکرا رہی ہے، کون سی چیز ہمارے ایمان و عقیدے کو خراب کرے گی، اور کون سی چیز ہماری شریعت سے نہیں ٹکرا رہی ہے۔ یہ تمام چیزوں کا فرق کہاں پر سکھایا جائے گا؟ ہمارے انہیں مدارس میں سکھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کو اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں علم دین سے آراستہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیاروں اور محترم اسلام بھائیوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو اگر مدرسے میں ڈال دیا ہے تو وہ عالم ہی بنے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمارے بچے حافظ قرآن بن گئے ہیں تو وہ کسی مسجد کا امام ہی بنے۔ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بھی ہو، ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی ہو، ہمارا بچہ عالم دین بھی ہو، اور ہمارا بچہ انجینئر بھی ہو۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی؟ ہم سے کس نے کہا ہے کہ اگر ہمارا بچہ عالم دین بن گیا ہے تو وہ کسی مسجد کا امام ہی بنے؟ ہم سے کس نے کہا ہے کہ ہمارا بچہ اگر عالم بن گیا ہے تو کسی مدرسے میں ہی بنے، کسی مدرسے میں جا کر کے پڑھائے؟ میرے پیاروں اور محترم اسلام بھائیوں، آپ مجھے بتائیے، ہم میں سے ہر ایک اسلام بھائی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی کاروبار کر رہا ہوتا ہے۔ کاروبار میں بھی علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ کتنی چیزیں ہمارے کاروبار میں ایسے چل رہی ہوتی ہیں جو ناجائز طریقے پر چل رہی ہوتی ہے۔ اگر ہمارا بچہ عالم ہوگا، ہمارا بچہ دین کا علم سیکھا ہوا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ کس طریقے سے مجھے کاروبار کرنا ہے، کس طریقے سے ہماری شریعت میں کون سے طریقے جائز کاروبار کے ہیں، کون سے طریقے ہمارے ناجائز طریقے کار کے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اگر سیکھنے کے لیے ملیں گی تو صرف اور صرف ہمارا دین ہی سکھا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو جتنی تاکید علم دین سیکھنے میں ہمارے مذہب اسلام میں ملتی ہے، اتنی اور کوئی دوسرے مذہب میں اتنی علم دین حاصل کرنے کی تاکید نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ اسی بات سے اندازہ لگائیے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک۔ اب آپ بتائیے کہ اس حدیث پاک میں، اس ٹکڑے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم بڑے ہو جاؤ تو علم حاصل نہیں کر سکتے، اگر تم بوڑھا ہو جاؤ تو علم حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ انلمیٹڈ بیان کیا گیا ہے کہ جب سے تم ہوش سنبھال لو
اور جب تک تم قبر میں نہ چلے جاؤ اس وقت تک علم حاصل کرنے والے بنتے رہو۔ جو ابھی ہم نے شروع میں حدیث پاک سنی، اس میں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا تھا کہ تمہارا تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے زندگی کا، اس لیے تم اس میں علم دین حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ اے میرے پیاروں اور محترم اسلام بھائیوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں۔ ہمیں ضرورت ابھی ہمارا جو کلچر چل رہا ہے، ابھی جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کا علم اگر ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا ہے تو میرے پیاروں اور محترم اسلام بھائیوں، وہ دین دور نہیں کہ ہمارے بچے بھی جیسے کہ اس کسان کے بیٹے نے اس کسان کو مارا تھا، وہ دین دور نہیں کہ ہمارے بچے بھی ہمارے سروں پر پھر ڈنڈے برسا رہے ہوں گے اور پھر ہم لوگوں سے جا کر کے کہہ رہے ہوں گے کہ حضور میرا بچہ میرا نافرمان ہو گیا ہے، میرا بچہ میرا ادب نہیں کرتا ہے۔ میرے پیاروں اور محترم اسلام بھائیوں، ہر بچہ غلط نہیں ہوتا ہے، اگر غلط بناتے ہیں تو وہ والدین اس کو غلط بناتے ہیں۔ اگر ہم کبھی اپنے بچے کو یہ نہیں بتاتے کہ میرے بیٹے آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے چلے جاؤ، وہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ والدین کے ساتھ کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں کہاں سکھائی جاتی ہیں؟ یہ صرف اور صرف علم دین ہم کو بتاتا ہے کہ کہاں ہمیں اپنے بچوں کو علم دین سکھا کر کے ان کے ساتھ کس طریقے سے رویہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس چیز کو آپ اپنے یہاں سے اس اجتماع تقسیم اسناد سے اپنے ذہن میں بسا کر کے لے کے جائیں کہ ہم اپنے بچے کو اعلیٰ ڈگریاں بھی دیں گے، لیکن ان ڈگریوں سے پہلے ہم اپنے بچے کو علم دین سے ضرور وابستہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیے، جو عالم کورس یا حفظ کورس جو ہوتا ہے وہ بچے کو اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، حفظ کورس کتنے عرصے میں کر لے گا اس کو۔ اگر ہم چاہیں تو اپنے بچے کو جب تک ہمارا بچہ اسکول یا کالج کے ایگزام دینے سے پہلے ہم اپنے بچے کو اگر چاہیں تو ایک اچھے طریقے سے حافظ قرآن بھی بنا سکتے ہیں۔ اسکول اور کالج کے ایگزام دینے سے پہلے اگر ہم اچھے طریقے سے اپنے بچے کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کو وہاں پر جانے سے پہلے ہم اپنے بچے کو ایک اچھے طریقے سے حفظ و ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے میں تعلیم دلا سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل اب تو دعوت اسلامی اس طرف آ رہی ہے کہ اگر ہمارا بچہ جب ہمارے مدرسے سے عالم بن کر کے نکل رہا ہو تو ساتھ میں وہ اس کا اسکول اور کالج اور انٹر بھی اس کا مکمل ہوتا چلا جا رہا ہو۔ آج الحمدللہ عز و جل